अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अजंता नज़्म का पहला बंद का मुताला किया था, जिसमें सिकंदर अली वदन ने मज़दूरों के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार किया था। वो कहते हैं कि अजंता की जो गारें हैं, यहाँ पे जो संग तराशी की गई है, वो संग तराशी में जो मुख्तलिफ़ जज्बात की अक्कासी हमको देखने को मिलती है, वो बड़ी ही खूबसूरत है। उनका कहना है कि ये आज हम देखकर कह रहे हैं कि ये नक्काशी, ये संग तराशी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके लिए जो मेहनत, जो कोशिश सदियों तक मज़दूरों ने की है, उन्होंने अपना खून जिगर सर्फ किया है कई बरसों तक, जिसके नतीजे में इस तरह के जो संग तराशी या मुसव्विरी हमको देखने को मिलती हैं। और मज़दूरों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि ये सब तैयार हो जाने के बाद भी कई दिनों तक उनकी जो आहें हैं कई बरसों तक हमको सुनाई देती रही हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छाई और बुराई दोनों भी कैफियत की अक्कासी, उसका एक अक्स इन पत्थरों में मज़दूरों ने मुकम्मल तौर पर तैयार किया है। और ये जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है, उसको हम आने वाले दिनों में कई सदियों तक, कई बरसों तक उसको देखते रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि यहाँ से ये जो इलाक़ा है, ये इलाक़ा कहाँ है, उसके तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ क़िस्म के नग़मे जन्म लेते हैं, रंगीनी बरसती है। इस इलाक़े का जो नाम है वो है दक्कन, और दक्कन के इलाक़े में ये एक बस्ती है अजंता नाम से। अब इसके बाद दूसरे बंद की तरफ हम चलते हैं। दूसरे बंद में सिकंदर अली वदन क्या कहते हैं देखेंगे। शराब व शेर की तासीर है ठंडी हवाओं में, बहार ज़िंदगी गलता है सब्ज़े की अदाओं में, नवाए सरमदी आती है झरनों की सदाओं में, बयां मुमकिन नहीं वो लुत्फ़ आता है दुआओं में, यहाँ सदियों से राइज पुरसुकून शीरीं मखाली है, यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा मज़हर शान जमाली है। फिर तीसरा बंद देखिए। तजल्ली ज़ारे इरफान शाहकारे इब्ने आदम है, सरे फितरत अमल की बारगाह हुस्न में ख़म है, तमद्दुन मुनक्किस हो जिसमें ऐसा सागरे जम है, जमाले ज़िंदगी रहने जलाले अज़म गौतम है, उम्मीद जान ताज़ा फिर दिले बिस्मिल में आई थी, तलाश अमन में तहज़ीब इस मंजिल में आई थी। तो दूसरे शेर की शुरुआत में सिकंदर अली वदन कह रहे हैं कि शराब व शेर की तासीर है ठंडी हवाओं में। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ की जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, उसमें एक किस्म की तासीर है। कैसी तासीर है? शराब जैसी, शेर जैसी। आमतौर पर ये बात कही जाती है कि शेर हो या शराब हो, उससे एक किस्म का नशा आता है। तो वैसी ही ठंडी हवाएं यहाँ हमको देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से लोगों में एक किस्म का यहाँ की हवाओं से एक नशा, एक सहर सा लोगों पर छा जाता है। बहार ज़िंदगी गलता है सब्ज़े की अदाओं में। इस इलाक़े की जो बहारें हैं या बहार, यहाँ की बहार की जो ज़िंदगी है, वो गिरती पुड़ती सब्ज़े की अदाओं में। सब्ज़ा यानी कि पौधा या नबातात जिसको कहते हैं हम, और गलता के माने हैं गिरता पड़ता। अब यहाँ कह रहे हैं कि बहार ज़िंदगी गलता है सब्ज़े की अदाओं में। जो नबातात हैं उनकी अदाओं में जो
مختلف قسم کی زندگی کی کیفیات ہیں، باہر کا آنا، خزاں کا آنا، گرنا پڑنا جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، ان کی ادائیں ہم کو بہت زیادہ اس علاقے کی خاص طور پر متاثر کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ نوائے سرمدی آتی ہے جھرنوں کی صداؤں میں، اور یہاں پہ جو جھرنے بہتے ہیں، اجنتا کے اس علاقے میں جو جھرنے بہتے ہیں، ان سے جو آواز آتی ہے، ان سے جو صدائیں آتی ہیں، وہ کون سی صدائیں آتی ہیں؟ نوائے سرمدی، ایسی آوازیں آتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، یا جو آوازیں، جو صدائیں، جو نوائیں ہیں، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی آوازیں، ایسی صدائیں ہم کو جھرنوں کی جو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ جھرنے کی آواز اگر ہم خاموشی میں سنتے ہیں تو ہمیں ایک قسم کا سکون ملتا ہے۔ تو یہی کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہی آوازیں جھرنوں کی ہمیشہ ہمیشہ یہاں ہمیں سنائی دیتی ہیں، بیاں ممکن نہیں وہ لطف آتا ہے دعاؤں میں۔ اس میں جو لطف آتا ہے ایسی کیفیات کا، ایسے حالات کا، اس کو ہم زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں ہم جب عبادات کرتے ہیں، یہاں ہم جو دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں بھی ہمیں لطف محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کی وجہ شاعر یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کی جو کیفیات ہیں، اجنتا کے علاقے کی جو کیفیات ہیں، یا دکن کا یہ جو علاقہ ہے جس میں ٹھنڈی ہوا ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ شراب اور شعر جیسی تاثیر ہے، اور پھر یہاں پہ جو باہر کی زندگی ہے وہ کبھی اس میں نباتات کی اداؤں کو پیش کرنے والی جو باہر کی یہاں زندگی ہے وہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جھرنوں کی جو آوازیں آتی ہیں، جو صدائیں آتی ہیں، ان میں ایسی صدا آتی ہے جو نوائے سرمدی لگتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام حالات کی وجہ سے شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لفظوں میں بیان کرنا، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور شاعر کہہ رہا ہے کہ یہاں کی جو دعائیں ہیں، ایسی دعائیں یہاں ہوتی ہیں، یا ایسی عبادات یہاں ہوتی ہیں کہ اس کا بیان کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ یہاں صدیوں سے رائج پرسکون شیریں مخالی ہے، یہاں کا ذرہ ذرہ مظہر شان جمالی ہے۔ شاعر دوسرے شعر کے دوسرے بند کے آخری شعر میں کہہ رہا ہے کہ یہاں صدیوں سے رائج پرسکون شیریں مخالی ہے۔ صدیوں سے یہاں پہ ایک چیز رائج ہے، وہ ہے پرسکون شیریں مخالی۔ یہاں کی زندگی پرسکون ہے، اور یہاں پہ جو چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ شیریں مخالی ہے۔ شیریں مخالی یعنی کہ میٹھی بات کرنا۔ تو یہاں کے لوگوں کا جو لہجہ ہے، لوگوں کا جو گفتگو کرنے کا انداز ہے، نرم گفتار لوگ ہیں، اور اس وجہ سے یہاں صدیوں سے سکون رائج ہے، ایسا شاعر کا خیال ہے۔ اور شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ یہاں کا ذرہ ذرہ مظہر شان جمالی ہے۔ یہاں کا ہر ذرہ، یعنی کہ دکن کے اس علاقے کا یا اجنتا کے جو علاقہ ہے، اس کا ہر ذرہ کیسا ہے؟ اس سے مظہر شان جمالی، حسن چھلکتا ہے، اس میں ایک قسم کی شان ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، اور ہر ذرے سے ہم کو یہ ایک پیغام ملتا ہے کہ یہاں پہ حسن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تیسرے بند کی طرف چلتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ شاعر کے خیالات اور جذبات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تجلی زار عرفاں شاہکار ابن آدم ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تجلی زار عرفاں شاہکار ابن آدم ہے، اور یہ جو سب ہے ابن آدم نے بنایا ہوا ہے۔ تجلی زار عرفان جسے کہتے ہیں ہم، اس کے معنی ہیں وہ جگہ جہاں خوب روشنی کا ایک مرکز، تجلی کے معنی ہیں روشنی کے، زار عرفان وہ جگہ جہاں خوب روشنی ہے، تو خوب روشنی کا جو مرکز ہے وہ ایک شاہکار ہے۔ کس کا شاہکار لگتا ہے یہ؟ ابن آدم کا، یعنی کہ آدم کی اولاد کا۔ سر فطرت عمل کی بارگاہ حسن میں خم ہے۔ اور یہاں پہ جو خوبصورت مناظر ہیں، قدرتی مناظر، ان کو دیکھ کر، فطرت کے جو مناظر ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں بارگاہ حسن میں خم ہے۔ خم کے معنی گھماؤ،
تو یہ جو فطرت ہے یہاں کی، یہ فطرت میں گھما رہے ہیں کہ الگ الگ قسم کی یہاں پہ چیزیں ہم کو فطرت کی دیکھنے کو ملتی ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اس میں حسن ہے، اس میں جمال ہے۔ شاعر اسی بات کو واضح کرتے ہوئے آگے کہہ رہا ہے کہ تمدن منعکس ہو جس میں ایسا ساغر جمع ہے۔ یہاں پہ جو تمدن ہے، تمدن یعنی کہ تہذیب کو پیش کرنے والا، اور جس میں ایسا ساغر جمع ہے، زندگی اور موت کا جو فرشتہ ہوتا ہے، ساغر جم، ساغر کے معنی ہیں پیالے کے، اور جم کے معنی ہیں موت کا فرشتہ، ایسا موت کا فرشتے کو پیش کرنے والا جو پیالہ ہے، اس کی بھی یہاں پہ ہم کو تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ شاعر کے مطابق یہاں جو غار ہے اس میں یہ شکل ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں موت کا بھی ایک عکس ان بتوں میں یا ان مجسموں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے اگلے ہی شعر میں، جمال زندگی رہنے جلال عظم گوتم ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جمال زندگی ہے، رہن جلال عظم گوتم ہے، یعنی کہ گوتم بدھ کی جو مورتیاں ہیں اور گوتم بدھ کا جو زندگی کے بارے میں پیغام ہے، اس کی بھی یہاں پہ ہم کو عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور تیسرے بند کے آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ امید جان تازہ پھر دل بسمل میں آئی تھی، امید جان تازہ پھر دل بسمل میں آئی تھی، تڑپتا ہوا دل بسمل، تڑپتا ہوا جو دل ہے اس میں تھوڑی سی جان آئی تھی اور امید جاگ گئی تھی، تلاش امن میں تہذیب اس منزل میں آئی تھی، اور امن کی تلاش میں یہاں پہ وہ منزل آئی تھی، یعنی کہ گوتم بدھ نے امن کی تلاش میں یہاں کا کبھی دورہ کیا تھا، یا یہاں پہ وہ امن کی تلاش کرتے ہوئے یہاں پہ آئے تھے، تو جو تڑپتا ہوا ان کا دل تھا، سکون تلاش کرنے والا ہوتا، وہ بھی یہاں پہ آئے تھے۔ ایسا ایک نظریہ، ایسا ایک خیال سکندر الیوز نے اس تیسرے بند میں یہاں پہ پیش کیا ہے۔ تو یہاں پہ تینوں بندوں سے ہم کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سکندر الیوز نے سب سے پہلے مزدوروں کا ذکر کیا ہے، ان کی جو محنت ہے، ان کی جو مشقت ہے، ان کی جو کوششیں ہیں، اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ یہاں کے جو فطرتی مناظر ہیں، اس یہاں کا جو قدرتی حسن ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، جھرنوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر کرتے ہیں، یہاں کی بہاروں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں کی دعاؤں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شیریں میخالی جو ہے اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر تیسرے بند میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب یہاں پہ جو اجنتا میں جو مجسمے بنائے گئے ہیں، یہ تو ابن آدم کی بنائے ہوئے مجسمے ہیں، تیار کردہ مجسمے ہیں، جو ان کے فن کے شاہکار دکھائی دیتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ابن آدم نے ایک ایسی جگہ تیار کی ہے جہاں سے ہم کو روشنی مل سکتی ہے، یہاں روشنی ملنے سے مراد یہاں پہ ہم کو ایک پیغام مل سکتا ہے، اور پھر اس مجسموں کی جو جذبات ہیں یا اس کی کیفیات ہیں، اس کی جو مختلف حالات ہیں، اس کا تذکرہ وہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فطرت کی جو بارگاہ میں حسن جس طرح سے مختلف گھماؤ دکھاتا ہے یا مختلف طریقوں سے خم ہوتا ہے، اس کی بھی عکاسی یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تہذیب، تمدن، زندگی اور موت دونوں کی کیفیت کا یہاں پہ ہم کو خوبصورت انداز میں مجسموں کے ذریعے ایک پیغام سکندر الیوز دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر گوتم بدھ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گوتم بدھ کی بھی یہاں مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، اور پھر جو گوتم بدھ کا تڑپتا ہوا دل تھا جس میں وہ امن کی تلاش میں یا سکون کی تلاش میں اس علاقے میں آئے تھے، ایسا ایک خیال یہاں پہ سکندر الیوز نے پیش کیا ہے۔ شکریہ۔